बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे, जिन्नात को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत है। अल्लाह की इबादत हमारी तख्लीक का मकसद है। इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि अपने रब को पहचानें, अपने रब की इबादत करें कि वो अल्लाह कौन है। जिस तरह कि आपको पहले बताया गया सूरत इखलास की रोशनी में कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई साजी शरीक नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना और ना वो जना गया। जिस तरह हम पैदा हुए, हमारे वालिदैन थे, तो अल्लाह का इस तरह ना कोई बाप है ना कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका हमसन, उसकी बराबरी वाला कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की मार्फत, रब की पहचान हमने करनी है कि हमारा रब कौन है। रब वो है जिसने हमें पैदा किया, हमारे बाप दादा को पैदा किया, हमारी औलादों को पैदा किया, बहन भाई अजीज़ व अक़ारब उनको पैदा किया। और अल्लाह खालिक़ कायनात खालिक है और हम मखलूक है। खालिक बनाने वाला, मखलूक जो बनी है, यानी आपस में निस्बत नहीं हो सकती। अल्लाह खालिक है और हम उसकी मखलूक है। अल्लाह की हमने इबादत करनी है, वो हमारा माबूद है, हम उसके आबिद हैं, इबादत करने वाले हैं। तो इसकी पहचान करवाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी, रसूल और पैगंबर भेजे कि जाओ लोगों को अल्लाह की पहचान करवाओ। तुम्हारा खालिक कौन है, तुमने अपने मालिक को पहचाना है या नहीं पहचाना, अपने खालिक को पहचाना है या नहीं पहचाना। वो इंसान, उस इंसान की कोई हैसियत नहीं जिसने अपने रब को नहीं पहचाना। ज़रा खुद सोचें हम कि जो हमारा खालिक है उसको हमने पहचाना ही नहीं है, तो हम किस कदर गए गुजरे और घटिया होंगे कि हमने अपने मालिक, अपने खालिक की पहचान नहीं की। तो असल में इंसान वही है जो अपने रब की, अपने खालिक की, अपने मालिक की पहचान कर लेता है। तो जब मालिक की पहचान हो जाएगी फिर हमारी भी इज़्ज़त बन जाएगी। ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाएगी, सारी मखलूक़ात में आला, अरफा और बेहतर हो जाएगी। तो नबी ये पैगाम देने के लिए, अल्लाह का हुक्म बताने के लिए कि अल्लाह को पहचानो, रब की इबादत करो, ये पैगाम देने के लिए हमें दुनिया में आए। और जिन्होंने उस रब की पहचान कर ली वो दुनिया में भी इज़्ज़त वाले बन गए और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़तें अता फरमा दे रही है। जन्नतें उनके लिए अल्लाह ताला ने तैयार की हैं, महल्लात उनके लिए अल्लाह ने अता किए हैं। इनाम अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए रखे हैं जो अपने रब को पहचानते हैं। जो अपने मालिक को नहीं पहचानता उस इंसान की कोई हैसियत नहीं है। एक मिसाल से मैं आपको बात समझाता हूँ कि एक बकरी हो या कोई भैंस गाय हो या कुत्ता बिल्ला ही क्यों ना हो, हम उनको देखते हैं कि हम उनके आगे रोटी डालें, चारा डालें, कोई चीज़ उसके सामने डालें, तो वो जानवर भी 3, 4, 5 दिनों के बाद अपने मालिक को पहचान लेता है कि ये मुझे खाने के लिए देता है, ये मुझे पीने के लिए देता है, ये मुझे मेरा ख्याल रखता है, क्योंकि वो उसका मालिक है, वो उसका ख्याल रखता है। तो जानवर भी पहचान लेता है। हम कितने गए गुजरे हैं कि हम अपने रब की पहचान नहीं कर रहे। अगर हम रब की पहचान करें तो अल्लाह ने कुरान मजीद में कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया, सबसे बेहतर बनाया। कि ये इंसान सबसे बेहतर है कब, जब अपने मालिक की पहचान करेगा। और अगर अपने रब की पहचान नहीं करेगा, मालिक की पहचान नहीं करेगा, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कल अनाम, ये चौपायों की तरह है, जानवरों की तरह है। फिर खुद ही आगे फरमा दिया बल हुम अज़ल, जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेते हैं, लेकिन ये इंसान ये अपने मालिक को नहीं पहचानता, ये जानवरों से भी गया गुजर। यानी जब हम अपने रब को ना पहचानें, अपने खालिक की पहचान ना करें, अपने मालिक की ना पहचान करें, तो फिर समझ लें कि जानवरों से भी, कुत्तों बिल्लों से भी हम गए गुजरे। इसलिए रब की पहचान करना जरूरी है।
نبی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ وہ رب کی پہچان کروائے، اور نبیوں نے پہچان کروائی، کلمہ شہادت لوگوں نے پھر ادا کیا، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اس طرح اب آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا کہ رب کی عبادت آپ نے کیسے کرنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے نبیوں نے ہمیں دی ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنی، رب کو پہلے نمبر پہ پہچاننا ہے، پھر رب کی عبادت کرنی۔ اور جنہوں نے رب کو پہچانا، یہ لذت اتنی بڑی ہے کہ جسے قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، یعنی جس نے رب کو پہچان لیا، اللہ کی توحید والا رنگ جس پہ چڑھ گیا، یہ اتنا پکا رنگ ہے، اتنا گہرا رنگ ہے کہ پھر اس کو کوئی اتار نہیں سکتا، یعنی مارے کھا کے بھی ان کو مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ لوگ پتھر مارتے تھے، گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچتے تھے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لیکن وہ کہتے اللہ احد اللہ احد، رب کو پہچان لیا تو مارے کھا کر بھی انہیں مزہ آتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلال اللہ اکبر ایسا کہہ لیا کرو، اللہ احد ایسا کہہ لیا کرو، لیکن وہ کہتے تھے اللہ احد اونچی کہنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ مارے کھا کے بھی اللہ کو پہچانا، جنہوں نے رب کو پہچان لیا پھر عزتیں کتنی ملی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت میں جب معراج پہ گئے تو جنت میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی یہ بلال کی ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ جب آپ رب کو پہچان لیں گے نا، آپ چلیں گے اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں، لیکن آپ کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں آئے گی۔ اللہ کو جب پہچانیں گے تو پھر یہ اعزاز ملے گا۔ اس لیے رب کی پہچان اور پھر رب کی پہچان کے بعد وہ عمل کرنے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے، بس یہ دین اسلام ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس پر آپ کو اجر ملے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نہ پہچانا، رب کی پہچان نہ کی، اپنے رب کو نہ پہچانا، پھر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جس کی فکر ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان نہیں دی، آپ کو کان نہیں عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانے والے، بتانے والے، آگاہ کرنے والے عطا کر دیے۔ یعنی ایسی اشاروں کی زبان میں آپ کو تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، بھینس پیدا کر دیتا، ہمیں کوئی بکری بنا دیتا، کوئی بلی بنا دیتا، تو پھر ہم کیا اللہ کا بگاڑ سکتے تھے؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنائے، تو اللہ کا اس پر شاکر بننا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدردانی پر، اللہ کے شکریہ ادا کرنے پر ہمیں انعامات سے نوازے گا، اللہ اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں زیادہ عطا کرے گا، اور اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ پہلے والا بھی چھین لے۔ اللہ کی گرفت پھر بڑی سخت ہے۔ ہر حال میں انسان کو اللہ کا شاکر رہنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، جو آپ سے نیچے اس کی طرف دیکھیں۔ یعنی دیکھیں کہ فلاں انسان، مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر بولنے کی قوت نہیں دی تو فلاں بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ پکڑ کے کھا نہیں سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر سننے کے لیے سماعت عطا نہیں کی تو فلاں بندہ ایسے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں عطا نہیں کیے، وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے تو اللہ نے پاؤں عطا کیے ہیں، ہاتھ عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، مجھ پہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان شکریہ ادا کرے۔ وہ شکریہ کب ادا ہوگا؟ جب انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے گا۔ اگر اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے گا، فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کے پاس کوٹیاں کاریں مربع زمینیں جتاتے ہیں، فلاں کے پاس زبان ہے میرے پاس زبان نہیں، پھر انسان ناشکری کرتا ہے۔ شکر اس وقت کرے گا جب اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے گا۔ تو نیچے والے کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے رب کی پہچان کرنی ہے، اور جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں سمجھا کے گئے ہیں اس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم اس طرح عبادت کریں گے، اس طرح زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی، پھر قبر کی زندگی، پھر اللہ کے دربار میں حاضری، اور اس کے بعد پھر جنت کی نعمتیں، سدا بار نعمتیں ہیں۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کوئی دل و دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کی ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے،
جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے ہر معاملے پر خوش رہتے ہیں. دکھ آیا، غم آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. جب یہ کہا اللہ پھر نعمتیں دے گا، انعام دے گا. اللہ کبھی کسی انسان کی نعمت کو ضائع نہیں کرتا، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو صلہ ادا فرمائے گا. ہم اب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دنیا کے معاملات کو آسان کر دے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. جن بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا، بھائی ابو ذر ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو ان کے کلیگ احباب ہیں، وہ سارے، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، خدمت کا تشریف لائے، آپ لوگوں کو جمع کیا، دین اسلام کی باتیں کی، سمجھا سمجھایا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. محترم ابو ذر بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ قبر کے بارے میں کچھ بتائیں. قبر ہر انسان، ہم میں سے ہر انسان، اس نے آخر مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، آخر اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر میں جانا ہے. جب قبر میں ہمیں رکھ دیا جائے گا، ہمارے اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار سارے ہمیں وہاں پہ چھوڑ کر اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائیں. جب وہاں پہ ہمیں لٹا دیا جائے گا نا، وہاں پہ آپ کے اور میرے کام آنے والی جو چیز ہے نا، وہ نیک عمل ہے. اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہ چھوٹا سا گھر وسیع و عریض ہو جائے گا، وہ تاریکی والا گھر چمکنے لگے گا، روشنیاں ہو جائیں گی. اور اگر ہم نے وہاں پہ اچھے عمل نہیں کیے تو وہ تو گھر پہلے ہی چھوٹا ہے. وہاں پہ انسان کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ انسان خود چند لمحے سوچ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ واپس پلٹتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. وہ فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. پہلا سوال جو ہوتا ہے نا، فرشتہ آ کر اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے اور پھر پہلا سوال کرتا ہے، بتا مر ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ رب کو پہچانا تھا یا نہیں؟ اگر اللہ کو اس نے رب کو پہچانا تھا تو اگر آج زبان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ زبان عطا کر دیں گے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا اللہ رب اللہ تھا، یعنی اللہ کی پہچان کرے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا. دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرے نبی کون تھے؟ آج زبان نہیں ہے لیکن اگر نیک عمل کیے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہوگا، کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے آقا، میرے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں ان کی بات مانتا تھا، ان کے طریقے کے مطابق وضو کرتا تھا، ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا، ان کے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے. کہے گا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ دین سمجھا کیا تھا؟ جس طرح آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کیا تھا، اسلام کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے. اگر سمجھا تو پھر کہے گا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے. اگر دین اسلام کو نہیں سمجھا، تینوں سوالوں کو اگر دنیا کے اندر عمل نہیں کیے، اللہ کو نہیں پہچانا، نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں پہچانا، پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا دین کیا تھا، میرا مذہب کیا تھا، میں تو ایسے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے آ گیا ہوں. جس طرح لوگ صبح اٹھتے تھے میں بھی اٹھ جاتا تھا، جس طرح لوگ جا کر سوتے تھے میں بھی سو جاتا تھا، جس طرح لوگ کھاتے پیتے تھے میں بھی کھاتا پیتا تھا. میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا. ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا دین مذہب کیا ہے. تینوں سوال اگر جواب صحیح دے گا، صحیح جواب کب ہوں گے؟ جب دین کے مطابق عمل کیا ہوگا. جواب صحیح دے گا، فرشتہ کیا کہے گا؟ فَفْرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے اس قبر کے نیچے جنت میں سے ایک بہترین جو ہے نا بچھونا لا کے بچھا دو، ایک قلین بچھا دو، نرم اس کی قبر کو بنا دو. وَالْبِسُوا مِنَ الْبَاسِ الْجَنَّةِ، اور اس کے جسم کے اوپر جنت کا ایک بہترین لباس اس کو پہنا دو. وَقَفَنْ شَفَنْ، ان کی پھر کوئی حیثیت نہیں، بہترین اس کو لباس پہنا دو. پھر کہا جائے گا وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر بڑی ہو جائے، وسیع و عریض ہو جائے، بہار آئے، ٹھنڈی ہوا آئے، خوشبوئیں آئے، آرام سکون اس کو مل جائے. اس کے لیے
لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے، رب کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا، پھر اس کے لیے کہا جائے گا فَفْرِشُوا فِرَاشَ النَّارِ، اس بدبخت بندے کے لیے جس نے رب کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں پہچانا، اس کے لیے آگ کا ایک بستر نیچے بچھا دو، یعنی آگ کے انگارے لا کر اس کے نیچے بچھا دو جہنم میں سے، اور اس کے جسم پر آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے، یعنی ہر طرف سے حرارت، آگ، تباہی اس کے لیے آ رہی ہے، تفن آ رہی ہے، اور سانپ اور مختلف بچھو قسم اس کو ڈسنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزری تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، آگ کا گڑھا بن جائے گی، اور سانپ اور بچھوؤں کا گڑھا بن جائے گی، تاریکی اور خوفناکی، ہولناکی اور ڈر والی جگہ بن جائے گی۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے تو پھر یہ قبر آپ کے لیے آرام دہ بن جائے گی، اور کہا جائے گا نم کا نومت الروح، سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے اس کو خامد ہی اس کا آگے اٹھاتا ہے، کوئی اور آ کر نہیں اٹھا سکتا، اس طرح سو جا، قیامت تک آرام کی نیند سویا رہے، قیامت کو اب اللہ ہی تمہیں اٹھائے اور اللہ کے دربار میں کامیابی ہوگی۔ اس لیے قبر میں اگر چاہتے ہیں جہاں پہ ہم نے سب نے جانا ہے، اگر وہاں پہ کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہمارے صالح کے مطابق کریں، انشاءاللہ قبر جنت کا باغ بنے گی۔ آپ احباب کے لیے ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، جیسا بھی ہمیں اندازہ نہیں تھا، قبول فرمائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ احباب کو